नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा पारा नंबर 6 में एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वतलु अलैहिम नबा अबनई आदमा बिल हक। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुनाओ। इस कर्रबा कुर्बानन, जब दोनों ने एक की कुर्बानी पेश की, फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो उनमें से एक की तरफ से कबूल कर ली गई, वलम युतकब्बल मिनल आखर, और दूसरे की तरफ से कबूल ना की गई। काल लअक्तुलन्नक, तो दूसरा बोला मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर दूंगा। काल इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तो पहले ने कहा कि अल्लाह सिर्फ डरने वालों से कबूल करता है। इसका वाक्य कुछ इस तरह है कि सय्यदुना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हबील और कबील। अम्मा जी हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह कर दिया जाता था। इस तरह दस्तूर कायदे के मुताबिक कबील का निकाह जो हबील के साथ पैदा हुई थी लयूजा, उसके उनके साथ बनता था, और जनाब हबील का निकाह जो कबील के साथ पैदा हुई थी अकलीमा, उसके साथ बनता था। लेकिन अब अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, तो कबील ने इरादा किया कि मैं अकलीमा के साथ निकाह करूंगा, और उसका तलबगार हो गया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबील से कहा भी तेरा इसके निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी बहन है, अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, अकलीमा का निकाह हबील के साथ होगा, कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कायदे के मुताबिक। कबील आगे से कहने लगा कि अब्बा जान, आपने ये अपनी तरफ से बात की, आपकी अपनी राय है, अल्लाह का हुक्म इस तरह नहीं है, माद अल्लाह। तो जनाब सय्यदुना आदम सफीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में एक की कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो गई उसका निकाह कलीमा के साथ होगा, दूसरे का नहीं होगा। अब कबील खेती बाड़ी का काम करता था, और जनाब हबील बकरियों का काम करते थे, बकरियां चराया करते थे, बकरियां पाला करते थे। अब कबील ने जो अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए जिस चीज को उसने चुना, वो रद्दी गंदुम की चंद बालियां थी, रद्दी बिल्कुल खराब गंदुम की। और जनाब हबील ने जो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने के लिए जिस दुम्बे को चुना, बहुत मोटा फरबा ताजा था वो, यानी मोटा ताजा था, खूबसूरत था वो। और जनाब हबील ने यह नियत भी की, चाहे अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करे या ना करे, लेकिन जो फैसला मेरा अल्लाह करेगा मुझे वो फैसला मंजूर होगा। और कबील ने पहले से ये नियत कर ली थी, अल्लाह चाहे मेरी कुर्बानी कबूल करे या ना करे, फिर भी मैं अकलीमा को हासिल करके रहूंगा, माअज़ल्लाह। अब दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ पे रखी। उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक एक गैबी आग आया करती थी सफेद रंग की, जिसकी कुर्बानी को आग खा जाती, जला जाती, ले जाती, उसकी कुर्बानी मकबूल समझी जाती थी। और जिसकी कुर्बानी पे आग ना आती उसकी कुर्बानी मरदूद समझी जाती थी। ये उम्मत मुहम्मदिया पर हुजूर अलैहिस्सलाम का एहसान अजीम है, अल्लाह का एहसान अजीम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से, हुजूर अलैहिस्सलाम के तुफैल, अल्लाह का उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान अजीम है कि कुर्बानी हम खुद ही करते हैं, खुद ही खा जाते हैं। पहली उम्मतों में इस तरह नहीं था, आग आया करती थी, उनकी कुर्बानी को ले जाती थी, वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मती होने का हमें एजाज हासिल है। ये भी अब एक आग आई और वो जनाबे हबील का दुम्बा वो ले गई, कबील की जो गंदी सी रद्दी सी गंदुम की बालियां थी उधर ही छोड़ के वो आग चली गई। रवायात में आता है, तफसीर नईमी में मौजूद है कि जो दुम्बा जनाबे हबील का आग लेके गई थी, वही दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त जन्नत से लाया गया था। अब कबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, उसके दिल में जनाब हबील के लिए हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया, और उसने इरादा कर लिया कि मैं हबील को नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ा है।
جب آدم علیہ السلام حج کرنے گئے مکہ المکرمہ تو قبیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میں اقلیمہ کا حقدار نہیں ہو سکا. تو جناب حبیل نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، بے شک اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں. وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے. اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں کہ میں تجھ سے بزدلی کی وجہ سے نہیں، یا میں تجھ سے کمزور نہیں کہ میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. فرمایا نہیں بلکہ میں عمر میں بھی تم سے بڑا ہوں اور طاقت میں بھی زیادہ ہوں، صرف اس لیے تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کا کام ہے، جس کی قربانی قبول کرے جس کی نہ کرے اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ ڈرنے والوں کی قبول کرتا ہے. میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا حالانکہ تجھ سے زیادہ میں قوی ہوں. اب آپ نے فرمایا جناب حبیل نے انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلہ پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، یہی ظالموں کی سزا ہے. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا کہ میرے قتل کا گناہ اور جو تو نے پہلے والد گرامی کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حسد کیا، یہ سارے تیرے ہی پلے گناہ پڑ جائیں اور تو دوزخی ہو جائے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، فرمایا یہی ظالموں کی سزا ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اپنے بھائی کو میں کیسے قتل کروں. شیطان لعین بدبخت ایک جانور کی صورت میں اس قبیل کے سامنے آیا. اس کے پنجے میں ایک اور چھوٹا جانور تھا. اس نے کیا کیا؟ شیطان لعین نے جو چھوٹا جانور تھا نا اس کے پنجے میں، اس نے اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھا اور ایک بڑے پتھر سے اس کا سر کچل دیا. وہ چھوٹا جانور اسی وقت مر گیا. قبیل سمجھ گیا کہ میں نے اپنے بھائی کو کیسے مارنا ہے، معاذ اللہ. جناب حبیل بکریاں چرا رہے تھے کہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سو گئے. قبیل بدبخت وہاں گیا اور ایک بڑا سا پتھر لے کے جناب حبیل کا سر کچل دیا. اسی وقت وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کا جب یہ قتل ہوا اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، اور یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں واقعہ ہوا. یہ ایک روایت کے مطابق یہ بصرہ میں ہوا جہاں آج مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، وہاں یہ واقعہ رونما ہوا. جب یہ واقعہ ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا. وحوش و طیور اور درندوں میں بے چینی پھیل گئی. قبیل جس کا رنگ بہت خوبصورت تھا، بہت گورا تھا، اس واقعے کے بعد اس کا رنگ کالا ہو گیا، بدصورت ہو گیا. اور جب جناب آدم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ اس غم میں 100 سال تک پھر ہنسے نہیں تھے. اتنا بڑا یہ واقعہ رونما ہوا. اب اس نے اپنے بھائی کو مار تو دیا، اب لاش کو اٹھا کے پھرے اس کا کیا کروں، کیونکہ پہلا یہ شخص تھا قبیل کہ جس نے ایک قتل کیا تھا اور پہلا ہی مرنے والے جناب حبیل تھے. اس سے پہلے کوئی بندہ دنیا سے گیا نہیں، دنیا سے مرا نہیں تھا، وہ وفات کوئی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے. اب حیران تھا اس لاش کا میں کیا کروں. 40 دن تک لاش کو لے کے ایک بوری کے اندر پھرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 کوے آئے. اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، زمین کو کریدتا ہوا، لیوریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قالا، بولا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا. فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتاتا رہ گیا. جناب گرامی 2 کوے آئے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مارا تو جو کوا مر گیا، جو زندہ تھا، جو زندہ کوا تو اس نے اپنی چونچ کے ساتھ اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کریدنا شروع کر دیا. ایک گڑھا کھود کے اس میں اس کوے کو ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی. تو قبیل یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس طرح میں نے اس لاش کو چھپانا ہے.
اس نے اسی طرح پھر کیا، اس لاش کو چھپا دیا۔ آدم علیہ السلام جب آئے تو آپ کو جب پتہ چلا، آپ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو بدبخت وہاں سے کلیمہ کو لیا اس نے ساتھ، اور ملک یمن کی سرزمین عدن میں وہ ایک شہر تھا وہاں چلا گیا، اور اس کے پاس شیطان ایک دن آیا، آ کے کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ حابیل کی قربانی آگ کیوں کھا کے گئی تھی؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، معاذ اللہ، اور اس نے آگ کا مندر بنا لیا قابیل نے، اور اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ دنیا میں سب سے پہلا یہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے آگ کی پوجا کی۔ دنیا میں یہ سب سے پہلا بدبخت شخص ہے کہ جس نے ناحق خون بہایا، قتل کیا، اور دنیا میں یہ پہلا بدبخت شخص ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور جہنم میں سب سے پہلے یہی ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کے مطابق قیامت تک جتنے بھی ناحق خون ہوتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے، ان سب میں یہ برابر کا حصہ دار ہوگا، یہ قابیل بدبخت۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک شخص کو بچا لیا، کسی ایک شخص کی زندگی بچا لی، کسی ایک شخص کو زندہ رکھا، فرمایا وہ ایسے ہی جیسے گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا، ساری انسانیت کو زندہ رکھا۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ انسانیت کے لیے ہمیں اپنے اندر درد پیدا کرنا چاہیے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اللہ کی امت سے، اللہ کی جو بندے ہیں، حضور کے جو امت ہے، ان سے پیار کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ جناب گرامی کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ تیری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ تیرے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ ایسا تو مسلمان بن جا، حضور کا غلام بن جا، لوگوں کی زندگیاں محفوظ کر، کیونکہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچا لی، ساری انسانیت کو اس نے زندہ رکھا۔ اس واقعے سے 3 چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1 حسد۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں پہلی امتوں کی برائی، تم میں پچھلی امتوں کی ایک برائی سرایت کر گئی ہے، تم میں پچھلی امتوں کی ایک جناب گرامی برائی۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا حسد اور بغض۔ فرمایا یہ موڑ دینے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بال موڑ دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ اور حسد نیکیوں کس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا قتل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا ناحق خون بہانا، حرام خون بہانا، یہ ہلاک کرنے والے امور میں سے ایک ایسا امر ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مومن کا ناحق قتل کرنے میں اگر سارے آسمان و زمین والے شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ کسی مومن کے ناحق قتل کرنے میں چاہے سارے آسمان زمین والے شامل ہو جائیں، اللہ سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اور تیسرا جو ہے اس کے اندر پہلو، وہ ہے حسن پرستی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری نگاہوں سے اور بد نظری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، نگاہ پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ رہنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔